अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 13वां सुपारा सुनेंगे और 13वें सुपारे का नाम है वमा उबर्रियो। और वमा उबर्रियो का मतलब है और मैं अपने नफ्स को पाक साफ नहीं कहता। और ये किसके बारे में बात हो रही है, आज हम इस आयत में सुनेंगे और समझेंगे। और आज हम सूरह यूसुफ सुनेंगे जो कि 12वें और 13वें दोनों सुपारों में है। और इसकी टोटल 111 आयात हैं और 53 नंबर पे मक्का मुकरमा में नाजिल हुई थी और मौजूदा तरतीब में ये 12वें नंबर पे है। और ये 13वां सुपारा जुलेखा और उसकी बाकी जो औरतें थीं उनको जो बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया था और यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी जेल से निकाल दिया गया था। बहुत साल तक वो जेल में रहे थे और जब निकाल के उनको भी लाया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि ये सारी औरतें जिन्होंने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए हुए हैं तो ये मुझे क्लियर हूँ मैं इन सब के सामने, बादशाह के सामने, कि मैं सच्चा था और ये लोग मेरे पे तोहमतें और बहतान लगा रहे थे। तो अब उन सारी औरतों ने भी और जुलेखा ने भी सारे अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लिया बादशाह के दरबार में। तो ये वो गुफ्तगू जो हुई थी और उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो आगे से फरमाया था उससे ये 13वां सुपारा शुरू हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा उबर्रियु नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा, मैं अपने नफ्स को पाक साफ नहीं कह सकता। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूई, बेशक जो नफ्स अम्मारा है, जो कि 3 किस्म के नफ्स होते हैं और यहाँ पे नफ्स अम्मारा की का जिक्र है कि नफ्स अम्मारा जो होता है इंसान को हमेशा गुनाहों और बुरी बातों के ऊपर आमादा करता है। इल्ला मराहिम रब्बी, इल्ला ये कि किसी पर अल्लाह ताला की रहमत हो जाए, रब की रहमत हो जाए और अल्लाह ताला उसको बचा ले, वरना नफ्स अम्मारा तो इंसान को गुनाहों पे ही घसीट के ले जाए। सिर्फ और सिर्फ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो कि उसको उस गुनाह से बचा सकता है। इन रब्बी गफूर रहीम, बेशक मेरा रब बड़ा ही माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के दरबार में जो उनको सच्चा सारों ने करार दे दिया, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो मेरे रब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सच्चा साबित किया है, वरना गुनाहों पे तो इंसान कभी भी आ सकता है और अल्लाह ताला ने मुझे बचाया था गुनाह से। आज हम सूरह यूसुफ पूरी सुनेंगे। उसके बाद इस पारे के अंदर 2 और छोटी सूरतें भी हैं, सूरह राद और सूरह इब्राहिम, तो वो दोनों भी हम आज इंशाल्लाह सुनेंगे। जैसे कि सूरह हूद हमने सुनी थी, वो इसके 52 नंबर पे नाजिल हुई थी और उसके बाद सूरह यूसुफ नाजिल हुई थी। और इस वाक़या, इस किस्से को अल्लाह ताला कुरान पाक में अहसनुल कसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा के नाम से अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया है। और ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, ये 2 पैगंबरों का इसमें जिक्र है, एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसरा के मानी है बंदा और ईल के मानी अल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा। और ये वाहिद किस्सा है जो कि पूरी एक सूरत जिसके लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है और एक किस्सा एक ही बार आया है पूरा। बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम के किस्से पूरे कुरान पाक में थोड़े थोड़े करके हमने सुने हैं। और उसके बाद बाकी जो अंबिया हैं, नबूवत मिलने से पहले की जो उनकी ज़िंदगी होती है वो आसान होती है, लेकिन नबूवत जैसे ही मिलती है उनको, हमने देखा कि उन सब पे मुश्किलात और आजमाइश का एक दौर शुरू होता है और उनकी कौमें उनके ऊपर बहुत मुश्किलात खड़ी करती हैं और तौहीद पे वो नहीं आती, दावत पे कबूल नहीं करती। लेकिन ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा वो किस्सा है जिसमें कि पहले तो उनका मुश्किल दौर होता है, लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा इनामात से नवाजा, उनको और उनके तमाम भाइयों को, और किस तरह बादशाहत और अल्लाह ताला ने उनको नसीब फरमाई थी। आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 2 बेटों से नवाजा था। पहले बेटे हज़रत हाजरा से थे जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनके औलाद से हम सब हैं और हमारे प्यारे नबी थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो मक्का मुकरमा में बसे थे। और जो दूसरे बेटे थे उनके, वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे जो कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बहुत बाद में उनको अता फरमाए थे। और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में उनको औलाद अता फरमाई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। और फिर अल्लाह ताला ने साथ ही खुशखबरी देने के साथ ये भी फरमा दिया था कि आपको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब यानी आपका पोता भी पैगंबर होगा। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, ईसू और याकूब। अच्छा, हज़रत ईसू अलैहिस्सलाम से जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ज़्यादा मोहब्बत करते थे और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से माँ ज़्यादा मोहब्बत करती थी। और फिर एक बार हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने दोनों को आज़माया कि दोनों मेरे पास शिकार करके खाना बना के लाओगे और फिर मैं दुआ दूँगा। वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम।
تو چونکہ ماں جو یعقوب علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتی تھی، تو دوسرا بیٹا عیسو ہے وہ شکار کرنے چلا گیا، اور یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے مدد کی ماں نے اور کھانا بنانے میں، اور پہلے اس بیٹے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کھانا لے کر آ گئے، تو انہوں نے دعا یعقوب علیہ السلام کو دے دی، اور وہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آگے ان کے بیٹے کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا۔ تمام بنی اسرائیل جو ہے جس کو بولتے ہیں نا، انہی کی اولاد سے ہیں، آگے پیغمبر گزرے ہیں سارے کے سارے۔ جب عیسو شکار کر کے واپس آئے تو آگے باپ دعا دے چکے تھے، تو وہ کافی زیادہ ناراض ہوئے غصے سے، انہوں نے مارنے کو مطلب وہ درپے ہو گئے کہ اپنے بھائی کو، تو ماں نے بچانے کے لیے اپنے بھائی لابان کے پاس ان کو بھیج دیا دوسرے ملک میں، اور اس طرح حضرت عیسو جو تھے وہ ناراض ہو کے تو حضرت اپنے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس مکہ مکرمہ میں چلے گئے تھے، انہی کی بیٹی سے انہوں نے شادی کر لی تھی وہاں پہ۔ اچھا، انہی کی اولاد تھے آگے، لیکن ان کے پیغمبر زیادہ نہیں گزرے، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر نہیں گزرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری پیغمبر ان سے انہی کے خاندان سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے ماموں کے گھر رہتے تھے، اور ماموں کی بڑی بیٹی جو لیا تھی ان سے ماموں نے ان کا نکاح کیا تھا، لیکن وہ ان کو چھوٹی بیٹی راحیل پسند تھی، تو ماموں نے اس دور میں چونکہ دو بہنوں سے نکاح جائز تھا، تو ماموں نے 7 سال کے بعد ان کو راحیل سے بھی نکاح کر دیا تھا، دونوں بہنیں تھیں، اور جو لیا تھی اس کے بھی بیٹے تھے، اور راحیل کے کا ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس کے بعد بنیامین دوسرا بیٹا بھی پیدا ہوا۔ جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو راحیل جو تھی وہ وفات پا گئی، تو چونکہ بن ماں کے بچے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور ویسے بھی حضرت ان سے وہ ایسے بچے تھے کہ ان سے ہر بندے کو پیار آتا تھا۔ اب نیچرل بات تھی کہ باقی جو بھائی تھے وہ حسد اور جلن کے مارے ہر وقت یہ منصوبہ سازی کرتے کہ اس بھائی سے اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بنیامین سے بھی کرتے ہیں لیکن اس سے تو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اس بھائی سے نجات حاصل کریں۔ اور اس پوری صورت میں آپ ڈیٹیل سے سن بھی چکے ہوں گے، آپ کو یہ واقعہ آتا بھی ہوگا، لیکن پھر آپ سنیں گے انشاءاللہ آج۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب بہت سے یہودی بھی چونکہ اب اسلام میں داخل ہونے لگے تھے، اور وہ بڑی ڈیٹیل پوچھا کرتے تھے آ کر کہ ہمیں مسجد اقصیٰ کیسی ہے یہ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے لا کے کھڑی کر دی تھی کہ آپ اب ان جو سوال پوچھیں یہاں سے جواب دیتے جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے معراج کا واقعہ سنایا تھا تو یہودی بھی کہنے لگے کہ یہ تو فلسطین کبھی گئے ہی نہیں ہے، نہ ہی مسجد اقصیٰ دیکھی ہوگی، تو یہ سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے، تو یہاں سے ان کا جو ہے نا سچ سامنے نہیں آ سکتا، تو اس لیے وہ طرح طرح کے سوال کرتے رہتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رات کو گئے تھے، انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھائی تھی تمام پیغمبروں کو، تو انہوں نے تمام پھر مسجد اقصیٰ کی ساری تفصیل بتا دی تھی، اور اسی طرح بھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوالات کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف اتنی تفصیل سے بیان فرمائی کہ جو یہودی تھے وہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے، اتنی تفصیل ان کے پاس بھی نہیں تھی جو ہمارے پیارے نبی کے پاس آ گئی تھی۔ حضرت یوسف اپنی پھپھو کو بھی اتنے پسند تھے کہ وہ پھپھو اپنے گھر لے کے جاتی تھی، یعنی اتنے بھتیجوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کے جاتی تھی اپنے گھر ٹھہرنے کے لیے، اور وہ چاہتی تھی کہ میں پکا ہی یوسف کو اپنے پاس رکھ لوں، تو وہ انہوں نے ایک بار کوئی اپنی چھوٹی سی چیز ان کے بیگ میں ڈال دی تھی، یعنی سامان میں ڈال دی تھی کہ کسی طرح جب میں اس بھائی سے مانگوں گی بیٹا تو بھائی نہیں دیں گے، تو میں کہوں گی کہ اس نے چوری کی ہے یہ فلانی چیز، تو اس کے بیگ سے نکلے گی تو پھر میں اس کو کئی سال تک اپنے پاس رکھ سکوں گی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب بھائیوں نے جب پلاننگ کی اور کہ ابو آپ اسے اجازت دے دیں، یوسف کو آپ ہمیشہ لاڈ کرتے ہیں تو ہم کھیلنے جا رہے ہیں سارے بھائی، تو آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور ہم سارے وہاں پہ کھیلیں گے، اور یہ فروٹ وغیرہ کھائیں گے، وہاں پہ پانی میں نہائیں گے اور کھیلے کودیں گے۔ تو حضرت ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑا سا انہیں چھٹیس نے انہیں بتایا کہ نہ لے کر جائیں، نقصان پہنچائیں گے، یہ بھائی اس کے دشمن ہیں، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے بڑی منت سماجت کے بعد اجازت لی اور ان کو لے کے چلے گئے۔ جو لے کر چلے گئے اور راستے میں بھی وہ اپنا سارا غصہ، باپ کی محبت کا جتنا غصہ تھا نا اتنے سالوں کا، 12-13 سال کا، وہ سارا نکالا، راستے میں تھپڑ مارتے مارتے گئے، اور بہت ہی حسین بچہ تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کی مثل کوئی بچہ آج تک اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان دنیا میں پیدا نہیں کیا۔
تو راستے میں بھی مارتے مارتے گئے، اور جب وہ وہاں کھیلتے ہوئے پلاننگ کی ہوئی تھی انہوں نے، اور کچھ بھائی یہ پلاننگ کر رہے تھے کہ جان سے مار ڈالو ورنہ باپ کو جا کے بتا دے گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، اسی مطلب اندھے میں نہیں کنویں میں ڈال دو، اور کوئی قافلہ یہاں سے گزرے گا اور وہ اس کو لے جائے اور بچ جائے گا تو ہم سے دور ہو جائے گا، ہمارے باپ سے دور ہو جائے گا۔ اب ظالم بھائیوں نے، بڑے بڑے بھائی تھے ان کے، اور انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو فوراً وہی اللہ تعالیٰ کی طرف نازل ہوئی، کیونکہ وہ پیغمبر بن کے تھے اسی دن اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ ان کو پھر اسی وقت خوشخبری سنا دی گئی کہ آپ کو بچا لیا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انہی بھائیوں سے جو ہے نا یہ والی بات کا تذکرہ کریں گے، یعنی آپ زندہ ہوں گے، آپ کو کچھ کنویں کے اندر نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ایک بچہ تھا، ظاہر ہے ان کو خوف تو ہوا ہوگا، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا تھا وہاں پہ۔ اب وہ چلاک بھائی جو تھے وہ روتے پیٹتے ہوئے، اور ان کی قمیض اتار کے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض انہوں نے کرتا اتار لیا تھا، اور اس پہ بکری ذبح کر کے اس کا خون لگا لیا، اور روتے پیٹتے باپ کے پاس آئے کہ ابو جان ہم سارے کھیل میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اب حضرت یعقوب یہ تو جانتے تھے کہ پیغمبروں کا خون جو ہے وہ بھیڑیا یا جانوروں پہ حرام ہے، وہ نہیں کھاتے، لیکن وہ انہوں نے سوچا کہ شاید انہوں نے مار دیا ظالموں نے، میرے بیٹوں نے، تو وہ بہت کرب اور بہت روئے اور بہت انہوں نے آہذاری کی۔ بہت دنوں کے بعد وہ بھائی جاتے رہتے تھے ادھر نا، جا کے تو ذرا دیکھتے رہتے تھے کہ یوسف زندہ ہے کہ مر گیا ہوگا، آواز نہیں آ رہی تو اس کا اندر مر گیا ہوگا، تو وہیں پہ اپنے مال مویشی چراتے رہتے تھے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ قافلہ وہاں سے گزرا، قافلے کے ایک بندے نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا، تو اس ڈول میں جب یوسف علیہ السلام نکلے تو وہ بڑا خوش ہوا کہ یہ تو بہت ہی پیارا سا بچہ نکل آیا ہے، تو دوڑتے وہ بھائی جو کہ قریبی تھے، ٹو میں لگے ہوئے تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے، ہم سے وہ بھی دل میں سوچنے لگا اتنا خوبصورت غلام ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا غلام ہے، تو گھر سے بھاگ کے آ گئے، تو ہم اس کو بیچ رہے ہیں، آپ خریدیں، اور بہت ہی کم قیمت میں انہوں نے بیچ ڈالا ظالموں نے، اور وہ پھر بھائی کو لے کر وہ قافلہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے مصر کے ملک میں آ گیا، اور مصر کے ملک میں عزیز مصر یعنی وہاں کا جو وزیر ہوتا تھا نا، بڑا جو مطلب بادشاہ کے سیکنڈ نمبر والا، وہ جو انسان، وہ جو بندہ ہوتا تھا وہ اس کو عزیز بولتے تھے، تو وہ بہت ہی اچھا انسان تھا، رحم دل تھا، تو اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس بچے کو، ہمارے پاس ویسے بھی اولاد بھی نہیں ہے، تو اس بچے کو ہم پالتے ہیں، رکھتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے نا اپنے ساتھ رکھیں گے، اور غلام کی طرح تو ٹریٹ نہیں کرتے تھے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے رکھا۔ اور جیسے ہی وہ جوانی کی عمر کو پہنچے، تو پھر زلیخا جو تھی عزیز مصر کی جو بیوی تھی، وہ ان پہ عاشق ہو گئی، اور پھر اس نے طرح طرح کی مطلب ہیلے بہانوں سے ان کو اپنے پاس رکھتی، اور غلط نظر تھی ان کے اوپر، کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھے، جوانی میں تو بہت ہی زیادہ ہو گئے تھے۔ اب ایک دن زلیخا نے یہ کیا کہ پورا کمرہ آراستہ کیا، گندی گندی پکچرز وغیرہ لگا کے، خود بھی ڈریس بھی ایسا پہنا بےہودہ قسم کا، اور حضرت یوسف کو کسی کام کے بہانے سے بلا کے تو اس نے سب دروازوں کو کنڈیاں لگا لی، اور اس کے بعد وہ ان کو اپنی طرف بلانے لگی کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں، تو تم بھی میری طرف آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تو، زلیخا نے تو ان کا قصد کیا، لیکن انہوں نے بھی آگے سے قصد کرنے کی کوشش کی، یعنی ان کا بھی دل ظاہر ہے مائل ہو گیا، کیونکہ وہ بھی انسان تھے آخر، اور وہ اتنے سالوں سے وہ ان کو ورگلا رہی تھی، لیکن وہ نہیں اس کے قریب آ رہے تھے، لیکن بالآخر شیطان جو ہے وہ تو ساتھ ہی ہوتا ہے انسان کے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، لیکن پیغمبروں کو چونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ سے دور رکھتے ہیں، غلطی ہو سکتی لیکن گناہ کبیرہ نہیں کر سکتے، تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو ایسا وحی کے ذریعے سامنے اشارہ کیا کہ وہ ڈر کے فوراً بھاگے، کنڈی کھول کے بھاگے، پیچھے زلیخا بھاگی، اور یعنی وہ جان بچا کے بھاگے، دامن بچا کے، مطلب غلط چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، تو بھاگ رہے تھے، اور کئی دروازوں کی کنڈیاں کھلتے ہوئے بھاگ رہے تھے، پیچھے زلیخا ان کا کرتا کھینچا، اور وہ پیچھے سے پھٹ گیا، وہ پھر بھی بھاگتے رہے، اور جب وہ باہر بھاگے تو آگے عزیز مصر تھا باہر دروازے کے، تو اس نے جب دیکھا، تو زلیخا نے جب دیکھا کہ میں پھنس گئی ہوں، تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ دیکھیں کیسا غلام ہے ہمارا، اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کی بیوی کے ساتھ کیا غلط کام کرنے لگا تھا۔ اچھا، اب عزیز یوسف تو پھنس گئے،
لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کی گواہی دینی تھی، اور چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ ان کے کسی فیملی کا، اس کی زلیخا کی کسی فیملی کا، وہ اس وقت بول پڑا کہ اگر تو یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اور کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا اور وہی جھوٹی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے گواہی دی۔ اب پورے مصر میں مشہور ہو گیا کہ جو عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے نا، وہ عاشق ہو چکی ہے اپنے اس پہ، اپنے غلام پہ، اور اس کو دیکھو کیسی اس کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ چیزیں باتیں جب کرنے لگے پورے مصر کے اندر مشہور ہو گئی، تو اب اس نے اپنی تمام جتنی بھی عورتیں تھیں ساروں کو دعوت پہ بلایا، اور ان کو ایک ایک چھری اور سیب دیا کہ یہ تم سیب کاٹو، تو میں یوسف کو بلاتی ہوں اور پھر دیکھو تم اس کو ذرا ملو اسے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آئی تھی، ایک جھلک سامنے آئے، اس نے بلایا کسی بہانے سے کہ یوسف یہ کام کرنے کے لیے اندر آؤ۔ جب اندر آیا تو عورتوں نے ایک نظر ہی ان کو دیکھا، اور وہ سب کی سب عورتیں بجائے سیب کاٹنے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ دی، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، یعنی کہ اتنے حسن یوسف تھا، اتنے حسین تھے وہ، کہ جس کی نظر ایک دفعہ پڑ جاتی تھی وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، وہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اس طرح زلیخا نے ان سے اپنی ساری سہیلیوں سے کہا کہ دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ تم لوگ بھی پاگل ہو جاؤ گے جیسے میں پاگل ہوں۔ اب نہ صرف زلیخا بلکہ وہ تمام عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئیں، وہ سب کے سب جو تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام میرے پاس آ جائے، یعنی کہ سب عاشق ہو چکی تھیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اور چونکہ ان کو بار بار وہ زلیخا ان کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ میرے پاس نہیں آؤ گے تو میں تمہیں قید خانے میں ڈلوا دوں گی، تو اب ساری عورتیں بھی چونکہ اب پیچھے پڑ گئیں، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، مجھے ان عورتوں کے داؤ سے بچا لیں، ان کی بےہودہ حرکات سے اور ان گناہوں سے مجھے دور رکھنا اللہ تعالیٰ، جس کے بدلے میں مجھے قید خانہ پسند ہے، مجھے قید کرا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا پھر یہی فیصلہ ہوا کہ ان کو قید خانے میں ہی ڈال دیا جائے، اور وہ خود بھی جانا چاہتے تھے اور قید میں ڈال دیا گیا۔ اور اس میں 2 مقاصد تھے قید خانے میں ڈالنے کے۔ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ جب وہ قید خانے میں ڈالے گئے تو انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا وہاں پہ، اور بہت سے مصر میں اسلام پھیلا، بہت سے قیدیوں کو وہ جو ہے نا اسلام کی باتیں، توحید کی باتیں بتاتے رہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی، پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ خوابوں کی ان کو تعبیر بھی سکھا دی تھی، اور 2 قیدی وہاں پہ تھے، اور ان دونوں قیدیوں کو نے خواب دیکھا۔ ایک نے خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ ہے، دوسرے نے خواب دیکھا کہ اس نے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ پرندے کھا رہے ہیں، کوے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی کہ جو انگور نچوڑ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ آزاد ہو جائے گا جلدی، اور جو دوسرا ہے وہ پھانسی لگ جائے گا، سولی لٹکا دیا جائے گا، اور اس کے جو ہے نا وہ کوے جو ہے نا اس کا لاش کو کھائیں گے۔ تو یہ سچ ہوا، بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور وہ جو تھا نا، جب آزاد ہونے لگا نا، وہ جو جس نے انگور نچوڑنے والا خواب دیکھا، تو اس کو جب بتایا حضرت یوسف نے کہ تم آزاد، جلدی سے آزادی مل جائے گی تم کو یہاں جیل سے، تو تم جا کے اپنے بادشاہ سے میرا ذکر، بادشاہ کا چونکہ وہ غلام تھا جو قید تھا نا، کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ میں قید خانے میں ہوں، کیونکہ عزیز مصر نے قید کرایا تھا نا، تو وہ تو بھول ہی گئے، لیکن بادشاہ کو ضرور ذکر کرنا میرا۔ اب انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے یعنی بادشاہ کو اپنا نجات دہندہ سمجھا اور وسیلہ سمجھا، ان سے یہ غلطی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کئی سال تک وہ قید رہے، وہ جو ملازم تھا وہ بادشاہ کو بتانا بھول گیا، اور ان کو کئی سال تک جیل کے اندر رہنا پڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو وسیلہ نہ بنائے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے جو بھی چیز مانگنی ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب کافی سال گزر چکے تھے اس چیز کو، اور بادشاہ نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کیا دیکھتا ہے کہ 7 گندم کے جو خوشے ہیں وہ ہرے رنگ کے دیکھتا ہے، اور 7 خشک دیکھتا ہے۔ پھر 7 پتلی گائے دیکھتا ہے جو کہ 7 موٹی گایوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو وہ سب اپنے نجومیوں کو اور سارے خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے اس کی تعبیر، تو سب کے سب کہتے ہیں یہ تو کوئی پریشان حال سا خواب ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کسی کو بھی نہیں سمجھ آتی۔ بالآخر وہ جو ملازم ہے اس کو یاد آتی ہے تب، کیونکہ تب اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اتنے سال مزید حضرت یوسف کو قید کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اب اس کو یاد آ جاتا ہے
جب اس کو یاد آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے قید خانے میں جانے کی اجازت دیجیے، میں آپ کو وہاں ایک بندہ ہے اس سے تعبیر پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب وہ وہاں گئے اور جا کے کہا اس بندے نے، ملازم نے جا کے، کہ اے پیارے یوسف مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے، اور حضرت یوسف نے وہ تعبیر بتا دی کہ آپ کے ملک میں خشک سالی پہلے خوب بارش برسے گی اور خوب ہریالی ہوگی 7 سال تک، اور آپ لوگ مطلب کفایت کے ساتھ غلہ اور جو بھی اناج ہوگا کھانا، اور باقی جو ہے خوشو میں ہی محفوظ کرنا، اور جو محفوظ کیا ہوگا وہ اگلے 7 سال خشک سالی قید پڑ جائے گا، تو آپ نے وہ والا غلہ استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اس کے بعد خشک سالی کے بعد 1 سال جو ہے نا پھر واپس ہریالی آئے گی۔ یہ تعبیر تھی، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ اور جب یہ تعبیر بتا دی تو اب بادشاہ نے کہا کہ اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا مصاحب خاص بنانا چاہتا ہوں، یعنی کہ اپنے بعد سیکنڈ نمبر پہ اس کو بنانا چاہتا ہوں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری جو اپنی کلیئر بھی کرنا تھا نا، اپنی بات جس بات سے وہ قید ہوئے تھے اس چیز کو کلیئر کرنا تھا انہوں نے، یعنی اپنی پاک دامنی کو بھی انہوں نے ثابت کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے پوچھئے کہ وہ جو عورتوں کا قصہ تھا، وہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب وہ عورتیں اور جنہوں نے چھری سے وہ کاٹے تھے اور وہ سارے، وہ کیا قصہ تھا؟ تو اب بادشاہ نے تمام عورتوں کو بلایا اور زلیخاؤں کو بھی بلایا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا قصہ تھا، ہمیں بتاؤ، اتنے سال پہلے پرانی بات ہے، کوئی 15-20 سال پرانی بات تھی، کہ اب بتاؤ کہ کیا وہ قصہ تھا۔ تو تب سب عورتوں نے کہا کہ ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ہم ہی اس کو اپنی طرف بلاتے تھے۔ اور زلیخا نے بھی کہا کہ اب چونکہ سچی بات ساری کھل چکی ہے تو میں بھی سچ بتاتی ہوں کہ یوسف نے کبھی میلی نظر سے مجھے نہیں دیکھا، البتہ میں ہی اس کی طرف اس کو کرتی تھی اپنی طرف۔ تو اب جو ہے سب سچ کھل گیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جب قید خانے سے نکال دیا گیا، اور اب ان کو بادشاہ نے کہا کہ آپ کو میں مشیر خاص بناتا ہوں، مصاحب خاص یعنی سیکنڈ نمبر پہ آپ کو بناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر زراعت بنا دیجئے، کیونکہ اس کا مجھے تجربہ بھی ہے اور میں وزارت زراعت سنبھال لوں گا۔ اس طرح انہوں نے پھر مصر میں وہ کر کے دکھایا جو کہ آج تک مصر میں ہوا نہیں تھا، یعنی 7 سال خوب بارشیں، انہوں نے خوب سیونگ، وہ جو فصلیں وغیرہ اچھی طرح اللہ تعالیٰ کے بتایا ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے طریقے سے انہوں نے ان کو سیو کر لیا۔ اور جب قحط پڑا تو تمام دنیا میں قحط پڑا ہوا تھا، اور سارے کے سارے لوگ ان کے ملک میں آتے تھے، اتنا زیادہ غلہ وافر مقدار میں تھا۔ اب ملک کنعان میں بھی چونکہ قید پڑا ہوا تھا، تو اب وہ جو 10 بھائی تھے سوتیلے، وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ خریدنے، اور کم داموں میں بیچتے تھے غلہ۔ اچھا، وہ خریدنے جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو اب جب غلہ لے کے جب وہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ ان کا جو پیسے ہیں نا وہ بھی ان کے اندر ڈال دیجئے، غلے کے اندر۔ اور چونکہ ساری گپ شپ بھی وہ لگا رہے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے، لیکن وہ ہمارا سوتیلا بھائی ہے۔ تو انہوں نے پھر جاتے ہوئے کہا کہ اس سوتیلے بھائی کو بھی لے کر آنا، جو ماں کی طرف سے آپ کا سوتیلا ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر آنا اگلی بار۔ تو جب وہ گئے، انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے، لیکن ہمارے ابو سے بہت لاڈ کرتے ہیں، اس کو نہیں آنے دیں گے۔ اگلی بار وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پھر اجازت لینے لگے کہ آپ اس بھائی کو بھیجیں ورنہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ تو حضرت یعقوب نے سوچا کہ اس کو بھی مار دیں گے جیسا یوسف کو ساتھ انہوں نے کچھ برا کیا ہوا ہے، تو انہوں نے نہیں جانے دیا، لیکن انہوں نے بڑی وعدے شادے کیے کہ ہم خود بھی نہیں آئیں گے اگر اس کو نہ لائے ساتھ۔ تو ان کو لے کر گئے، اور حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو پہچان لیا اور اس کو گلے لگایا اور اس کو اکیلے میں بتا دیا کہ یہ جو بھائی ہیں انہوں نے مجھے اس طرح پھینک دیا تھا، اور اللہ نے مجھے بچا لیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، اور ساری ڈیٹیل۔ اور اس کے بعد چونکہ وہاں بادشاہ کا یہ قانون تھا کہ کسی بھی بندے کو آپ روک نہیں سکتے، کسی اور ملک کے قانون تھا یہ کہ کسی بندے کو روک نہیں سکتے تھے، اور چونکہ انہوں نے راز ابھی تک اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی کہ راز کو کھولیں، صرف بھائی کو بتایا تھا، باقی بھائیوں کو نہیں بتانا تھا انہوں نے ابھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے بھائی کے اس میں غلے میں کوئی چیز رکھ لی، بادشاہ کا پیالہ رکھ لیا، اور جب ان کو تلاشی لی گئی، جب وہ نکل گئے وہاں سے سارے 11 بھائی، تو پیچھے سے تلاشی لی گئی کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا سونے کا۔ تو وہ جب بادشاہ کا پیالہ ڈھونڈا گیا تو وہ ان کے بھائی بنیامین کے اس میں سے نکلا۔ تو انہوں نے کہا او قافلے والوں، تم لوگ تو چور ہو، یہ بادشاہ کا پیالہ لے کے چوری کر کے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے یہ چور، یہی چور ہے، اس کے بھائی یوسف نے بھی ایک دفعہ چوری کی تھی، یعنی وہ پرانا پھوپھی والا واقعہ جو تھا، جس میں پھوپھی نے بھی ان کو روکنے کی کوشش کے لیے یہ کام کیا تھا کہ کسی طرح یوسف کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ تو اب چونکہ حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھنا تھا اپنے بھائی کو، تو انہوں نے یہ کام کیا تھا۔
اب حضرت یوسف کو پرانا قصہ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا کہ دل میں سوچا کہ تم لوگ کتنے ہی برے ہو، تب بھی میں نے چوری نہیں کی تھی، اب میرے بھائی نے بھی چوری نہیں کی ہے، لیکن تم لوگوں نے الزام لگایا۔ اچھا، جب وہ بڑا بھائی جو یہودا تھا نا، جس کی اولاد سے بنی اسرائیل ہے، وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو کسی بھی صورت میں نہیں جاؤں گا، جب تک کہ بنیامین نہیں جائے گا، تو میں ادھر ہی ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں مصر میں، تو تم جا کے ابو سے کہہ دو کہ یہودا اسی لیے نہیں آیا واپس، میں ادھر ہی رہوں گا، مجھے ابا سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ سارے گئے اس بھائی کو لے کے، کس طرح بادشاہ اس نے چوری کیا آپ کے بیٹے نے، اور انہوں نے رکھ لیے۔ تو حضرت یعقوب نے کہا میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے وہ اتنا روئے، دوسرا بیٹا بھی جب چلا گیا تو وہ اتنا روئے کہ آنکھوں کی نظر ہی چلی گئی، کئی سالوں سے رو رہے تھے، ہر وقت یوسف یوسف کرتے تھے، اور بیٹوں نے کہا کہ آپ تو یوسف کے غم میں نا بالکل ہی جو ہے نا اندھے بھی ہو چکے ہیں اور اپنی جان دے دیں گے۔ تو تب انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اللہ سے اس وقت دعا کی تھی، اور غم اور دکھ انتہائی، جب دکھ اور تکلیف میں ہو بندہ تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کی تھی دعا حضرت یعقوب نے کہ میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی اللہ کے حضور۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام، چونکہ ان کو امید تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے ملوا دے، تو انہوں نے بیٹوں کو بھیجا کہ جائیں اور اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے التجا کی کہ اے عزیز مصر، آپ بہت رحم دل انسان ہیں، تو آپ ہمارے بھائی کو بخش دیں اور ہمارے بھائی کو آزاد کر دیں۔ تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اشارتاً بتا دیا، اب چونکہ اللہ کو حکم تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ، تمہیں یاد ہے، اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم جاہل تھے تو تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ تو آگے سے انہیں بھی شک پڑ گیا، انہوں نے کہا کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر حضرت یوسف نے فرمایا کہ یقیناً اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، بے شک اللہ وہ صبر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، اور ہمیشہ اجر ملتا ہے اچھے کاموں کا۔ اب ان بھائیوں نے کہا کہ واللہ ضرور فضیلت بخشی ہے اللہ نے تم کو ہمارے اوپر، اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ حضرت یوسف نے فوراً کہا کہ کوئی گرفت نہیں ہے تم پہ، آج سے تم سب کو میں نے معاف کر دیا۔ یعنی اتنا بڑا دل تھا ان کا کہ انہوں نے اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا، وہ سارے مظالم جو انہوں نے ڈھائے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنی قمیض دی، اپنا کرتا دیا کہ جا کے میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈال دیں، اور وہ میرے فوراً ان کی نظر آ جائے گی، ان کی نظر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب انہوں نے ابھی مصر سے قافلہ نکلا ہی تھا قمیض لے کے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں کو بتانا شروع کر دیا کہ تم لوگ یہ نہ کہنا کہ بوڑھا بہک گیا ہے، یعنی بوڑھا ہے نا سٹیا گیا ہے، تو میں تم لوگوں کو بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ سارے کہنے لگے آپ واقعی سٹیا گئے ہیں یوسف کی، آپ کو کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو آپ اس کی محبت میں اتنے پاگل مطلب اتنے دیوانے ہو چکے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ زندہ ہے، حالانکہ وہ اتنے سال گزر چکے ہیں اس کو۔ بالآخر جب کرتا ڈالا گیا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر بھی ٹھیک ہوگی، پھر وہ مصر میں اپنے سارے کنبے سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر میں جگہ دی، اور مصر میں بسایا ان کو، اور سارے پورے جتنے بھائی تھے ان کے سوتیلے بھی سگا بھی سب کے لیے الگ الگ گھر، اور الگ الگ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی نسل کو بہت بڑھایا، اور پوری بنی اسرائیل انہی کی نسل سے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو عزت اور بہت زیادہ بادشاہت نصیب کی تھی، یعنی بہت مال و دولت سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت نوازشات تھیں جو حضرت یعقوب اور ان کے اولاد کے اوپر تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی، یہ ساری باتیں غیب کی خبریں جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی طرف، حالانکہ آپ تو اس وقت نہیں تھے جب ان کے سوتیلے بھائی سازشیں کر رہے تھے، یا ان کے سوتیلے بھائی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، یہ باتیں تو یہودی بھی نہیں جانتے جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو یہ ساری قرآن میں ہیں، ان سب کے لیے ہیں، تمام انسانیت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنی نشانیاں زمین اور آسمان میں دیکھتے نہیں ہیں، جگہ جگہ نشانیاں نہیں دیکھتے جو عبرت پکڑے ہیں، جو کہ قرآن کے اوپر بالکل یقین نہیں کر رہے۔ اللہ اپنے پیارے رسول سے فرما رہے ہیں کہ جو قصے آپ کو سنائے جا رہے ہیں، اور ان قصوں میں سامان عبرت ہے، یعنی عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ جو جاہل لوگ ہیں، جن کا دماغ ابو جہل ٹائپ ہے، ان کو تو عقل نہیں آئے گی، نہ ہی سمجھ آئے گی، نہ ہی وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور صرف اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔ آج ہم سورہ رعد بھی سنیں گے، اسی پارے کے اندر ہے، اور یہ 96 نمبر پہ نازل ہوئی تھی مدینہ منورہ میں، اور موجودہ ترتیب میں یہ 13 نمبر پہ ہے، اور رات کے معنی بجلی کے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورت بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب نازل کی جا رہی ہے، اس کی آیات کتاب الہی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے. اور یہ اللہ ہی ہے جس نے بلند کیا ہے آسمان کو بغیر ستونوں کے. بغیر ستون کے اگر ہم کوئی چھت بھی بنائیں نا، وہ بے شک وہ 12 بائی 12 کا چھت بھی بنائیں تو بغیر ستونوں کے ہم کبھی بھی نہیں بنا سکتے. اور وہ اللہ رب العالمین جس نے کہ اتنی پوری کائنات کے اوپر، پوری زمین کے اوپر 7 آسمان بنا ڈالے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا عرش بھی آسمانوں پہ ہے، تو یہ وہ اللہ رب العالمین ہی ایسا کر سکتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے نہ صرف 7 آسمان بلکہ تمام زمین، پہاڑ اور باقی جو تمام مخلوقات پیدا کر دی ہیں، وہ صرف پیدا نہیں کر دی بلکہ ان کو ایک سسٹم کے تحت چلا بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد اللہ مقررہ وقت تک، مقررہ جو مدت ہے اس وقت تک چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اپنی جو تمام نشانیاں اس لیے کھول کھول کے انسانوں کو دکھاتے ہیں کہ شاید انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کا یقین کر لیں اور وہ انسان بن جائیں جو پیدا کیا تھا، یعنی انسان سے حیوان نہ بنے. اب سورت کا نام چونکہ رات ہے یعنی کہ بجلی، تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ جب آسمان کے اوپر بادل آتے ہیں اور وہ بہت بارش سے بھرے ہوئے جو بادل ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے لاتی ہے وہ ہوائیں، تو اس کے بعد لوگوں میں امید آتی ہے کہ ابھی بارش ہوگی، اور وہ تسبیح کرتی ہے. وہ جو ہوائیں ہوتی ہیں نا، وہ جو بادلوں سے بھری ہوئی تو تسبیح کرتی ہے. وہ رات یعنی بجلی جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. جو بجلی ہمیں نظر آتی ہے نا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، جو ہم ڈر جاتے ہیں تو اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی وہ تسبیح کرتے ہیں ساتھ، سبحان ربی. جو ہم اکثر صبح بھی تسبیح کرنی چاہیے، رات کو بھی کرنی چاہیے مغرب سے پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فرشتوں کی بھی وہی تسبیح ہے، اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں فرشتے بھی، اسے ڈرتے ڈرتے وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں، اور پھر بجلیاں گراتا بھی ہے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے. جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اچانک ہم پہ بجلی بھی پڑ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچک بھی سکتے ہیں اس دنیا سے. تو کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بجلی سے وہ کیسے موت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین جو بڑا ہی زبردست قوت والا وہ رب العالمین ہے، کسی بھی ٹائم ہمیں کچھ موت آ سکتی ہے، تو موت آنے سے پہلے کا جو ہمارا جو اچھے اعمال ہوں گے وہ آگے جائیں گے، اور کبھی بھی موت آ سکتی ہے. اس لیے ہمیں جو ہے نا صرف اور صرف نیکیاں کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین پہ ہیں، مطلب جو اللہ کی باقی مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، خواہ خوشی سے کریں یا زبردستی کریں. اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں صبح و شام. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام مخلوقات کے جو سائے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ جسے چاہتا ہوں فراغی دیتا ہے رزق میں، جسے چاہے نپا تلا دیتا ہوں، یعنی کہ کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں. اور یہ دنیاوی زندگی میں مگن ہے، انہیں دنیا کی زندگی سے محبت ہے آخرت کے مقابلے میں. حالانکہ دنیا میں تو ایک حقیر سا فائدہ ہے، آخری جو فائدہ ہے وہ تو آخری زندگی میں ہے. آپ یہ سورہ سن لیجئے. جزاک اللہ. اس کے بعد 13ویں پارے میں ایک تیسری چھوٹی سورت بھی ہم سنیں گے، اور وہ 72 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور موجودہ ترتیب میں 14ویں نمبر پہ ہے، اور وہ سورہ ابراہیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صورت بھی حروف مقطعات سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب جسے نازل کیا ہم نے تمہاری طرف اے محمد، تاکہ نکالو تم انسانوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آؤ، اور ان کے رب کی توفیق سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اپنے رب العالمین کی توفیق کے کسی کو بھی اندھیرے سے نہیں نکال سکتے، اور جس کو بھی چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، نہ ہی کسی کو گمراہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہے جو کہ قدرت رکھتے ہیں. اور اللہ وہ رب العالمین ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کے اندر اور اوپر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ اے محمد، ہم نے کوئی بھی رسول کسی بھی قوم کی طرف ایسا رسول نہیں بھیجا جو ان کی اپنی زبان میں بات نہ کرتا ہو، یا ایسی کوئی کتاب اس قوم پہ نازل نہیں کی جو کہ ان کی اپنی زبان میں نہ ہو اور جس کو وہ سمجھ ہی نہ سکے. تو اسی لیے قرآن پاک کو بھی عربی زبان میں اور عربی زبان بولنے والے کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے.
اور اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت لینا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جو گمراہی خریدنا چاہتا ہے، جو خود گمراہ رہنا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں گمراہ رہوں، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ رکھتا ہے، اور جو ہدایت پانا چاہتا ہے، اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اسی طرح جیسے آپ کو ابھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکالو اور روشنیوں کی طرف لاؤ، ان مکے والوں کو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ان کو کچھ مہلت دی جا رہی ہے، تاکہ کچھ عرصے کے لیے ان کے اوپر سے عذاب ہٹا دیا جائے، تاکہ شاید یہ سدھر سکیں اور شاید یہ سیدھے راستے پہ آ سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ دوزخ سے بچ جائیں، آگ سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار نازل ہو رہی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ ان کو اندھیروں سے نکالو اور روشنیوں کی طرف لاؤ، اور انہیں وہ بات یاد کراؤ ان بنی اسرائیل والوں کو کہ جب ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے وہ جو معتبر جو ایام تھے، جو ایام اللہ تھے، یعنی کہ بہت یادگار وہ دن تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، جو فرعون ان پہ ظلم کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، تو اس کے ظلم اور اس کے چنگل سے اللہ نے کیسے آزاد دلائے۔ اے موسیٰ، ان کو یاد کرائیں اور پرانی اللہ کی نعمتیں یاد کروائیں، اور ان سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ، ابھی تم دوبارہ سے اندھیروں میں تم لوگ ڈوب چکے ہو اور اللہ کو بھول چکے ہو، اور جب کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے تم پر کیے تھے، تو وہ جو قوم تھی وہ ناشکری ہو چکی تھی، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ انتہائی ناشکری قوم تھی۔ اسی طرح باقی قوموں کو بھی کس طریقے سے جھٹلایا گیا، تو اے نبی آپ بھی صبر کریں، جیسے انہوں نے صبر کیا تھا ان کی قوموں کے اوپر کس طرح اللہ نے عذاب لایا، تو اس قوم کو بھی باری باری عذاب دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام کی یہاں پہ جو انہوں نے اپنے قوم سے جو گفتگو کی تھی، وہ سارے اللہ تعالیٰ ان آیات میں بیان فرما رہے ہیں، اور انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہی اہل مکہ جواب دے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی ڈھارس کے لیے وہ تمام جو ان پیغمبروں کی جو بات چیت تھی وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں ان آیات میں۔ اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، میرے ان مومن بندوں سے جو ایمان لے آئے ہیں ان کو خوشخبری دے دیجئے، جنت کی بشارت دے دیجئے، اور ان کے لیے بے شمار نعمتیں تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی صورت میں، آپ دیکھیں کہ مکہ میں جو ابھی ہم 72 صورتیں سن چکے ہیں، اور کسی بھی صورت کا آغاز یا ایھا المومنون سے بالکل نہیں کیا گیا، اور مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوں گی، تمام جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان پختہ ہو چکا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ نے صورتوں کا آغاز یا ایھا المومنون، اے ایمان والوں سے سٹارٹ کیا گیا ہے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کی جو کہ دنیا میں نیکیاں کما رہے ہوں گے لیکن صرف اور صرف دکھاوے کے لیے، بالکل بھی ان کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ نیک کام اعمال کریں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، وہ صرف دکھاوا اور شوخیاں ہوں گی کہ میرے واہ واہ ہو جائے اور میرا نام ہو جائے دنیا میں، تو ان کو دنیا میں واقعی یہ ساری چیزیں ملیں گی، واہ واہ بھی ہو جائے گی اور ان کو تعریف بھی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیات میں کہ قیامت والے دن ان کی جو نیکیاں ہیں نا، وہ ریت کا ایک ڈھیر بن جائے گا، جس کو کہ منصورہ، یعنی کہ ان کو ریت کے ڈھیر ایسا جو ایک ہوا آئے اور وہ ریت کا ڈھیر جو ہے نا وہ اڑ جائے، یعنی تمام نیکیاں اس طرح ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاوا کرنے اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچے اور صحیح معنوں میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی نیکیاں جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جو اللہ کو پسند ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے۔ اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ابلیس کی وہ گفتگو جو ابلیس کے ساتھ اس کے چیلے اور ہم سب، اللہ ہمیں بخش دے کہ کس طرح ہم ابلیس کی بات سنتے ہیں، اور وہاں پہ جب ابلیس کو وہ سارے کہہ رہے ہوں گے کہ ابلیس تم نے ہمیں بھڑکایا تھا دنیا میں، اور تم نے ہمیں غلط کاموں میں تم ہمیں بلا رہے تھے اور ہم تمہاری طرف آئے تھے، اب ہمیں اللہ سے بچاؤ۔ تو ابلیس کیا بولے گا، وہ ساری گفتگو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ ابلیس آگے سے یہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی قدرت ضرور دی تھی کہ میں تم لوگوں کو بہکاؤں گا اور مجھے چیلے اور میرے تھوڑی مجھے قوت دے دیں، لیکن اللہ نے مجھے اتنی طاقت اور قوت نہیں دی تھی کہ میں تم لوگوں کو زبردستی
دین اسلام سے اور توحید سے ہٹا کے شرک کی طرف لگاؤں یا گناہوں کی طرف لگاؤں. ہاں میں تم لوگوں کو دعوت ضرور دیتا تھا اور تم لوگوں نے اپنی مرضی سے میری دعوت قبول کی تھی. یعنی کہ میں اگر تم لوگوں کو کہتا تھا کہ سو جاؤ اس ٹائم فجر کے ٹائم تمہیں میٹھی نیند آ رہی ہے، میں صرف اتنا کہتا تھا اور تم لوگ آرام سے سو جاتے تھے. تم لوگ اللہ کا حالانکہ حکم تھا کہ تم نے فجر کے ٹائم اذان مسجد میں دی جا رہی تھی کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، جو نماز ہے وہ نیند سے بہتر ہے، لیکن تم اللہ کی بات نہیں سن رہے تھے. اذان کانوں میں پڑھ بھی رہی تھی لیکن تمہیں شیطان، میں کہہ رہا تھا کہ سو جاؤ اور تم لوگ میری بات سن رہے تھے اپنی مرضی سے. میں تم لوگوں کو زبردستی نہیں سلا رہا تھا. اور دوسرا میں تمہیں گناہوں کے کاموں کی طرف بلا رہا تھا کہ چھوڑو نماز کو، چھوڑو نیک کام کو، یہ تو سارا کچھ یہ چھوڑ کے تو تم ادھر آؤ. یہ مطلب گناہوں کے تمام جو کام ہیں اللہ معاف کرے، گناہ کبیرہ سے لے کے گناہ صغیرہ تک، تو تم لوگ اپنی مرضی سے ان گناہوں کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے تھے. تو ابھی میں تم لوگوں کو مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے. ابھی تم لوگ خود ہی پھر بھگتو اس دوزخ میں، خود بھی ڈالا جائے گا اور وہ لوگ بھی ڈالے جائیں گے. اب اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں فرما رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سمندری جو جہاز، سمندری جو کشتیاں ہیں، سمندر کی جو لہریں ہیں اور آسمانوں میں، زمین میں، تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مخلوق کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، انسانوں کے لیے ہماری خدمت پہ معمور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں. سورت کا نام چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ساری باتیں جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیواریں مکمل کرتے ہوئے، دیواریں چڑھاتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ فرمایا تھا کہ اے میرے رب، تو اس شہر مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کو تو بچائے رکھنا مجھے اور میری اولاد کو اس سے کہ ہم پوجا کریں بتوں کی، یعنی ہمیں بتوں کی پوجا سے بچانا ہے میرے اللہ، اور اس خانہ کعبہ کو جو ہے امن کا گہوارہ بنانا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ان کی وہ دعا کیسے قبول ہوئی، اور وہاں واقع امن کا گہوارہ کہ کوئی بتوں کی پوجا کرنے والا وہاں نہیں ہے. اور یہ اہل مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ تم لوگ تو بتوں کی پوجا کر رہے ہو، شرک بھی کر رہے ہو، تو یہ دیکھو کہ تمہارے جو باپ دادا تھے حضرت ابراہیم، انہوں نے کیا دعا کی تھی، حضرت اسماعیل کو وہاں بسایا تھا اور تم لوگ حضرت اسماعیل کی اولاد سے اور کیا کر رہے ہو تم لوگ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کے پاس کی تھیں وہ ساری دعائیں ان کی قبول ہوئیں، اور ابھی وہ سارا کچھ جو ہے نا ان کی قبولیت ہو چکی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے وہ تمام دعائیں ہیں. اس کے علاوہ یہ دعا بھی ہے جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، باقی ساری دعائیں بھی لکھی ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا جو ہم ہر نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، بنا دے تو مجھے قائم رکھنے والا نماز کو، یعنی نماز کو قائم رکھنا، خالی ٹکرے نہ مارنا، قائم کرنا، یعنی بہت خوش و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز قائم کرنا کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ مجھے اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق دے، اے ہمارے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تینوں مانگ رہے تھے. اے ہمارے مالک معاف کر دیجیے مجھے اور میرے والدین کو بھی اور تمام مومنوں کو بھی، اور اس دن جب قائم ہوگا حساب کا دن. ابھی آپ 13واں پارہ سن لیجئے. جزاک اللہ.